अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज भी हर सर्द रात को जब तेज़ हवाएं चलती हैं मुझे नींद नहीं आती। वह रात भी बड़ी सर्द और वहशतनाक थी। वादी की यखबस्ता हवाएं घर के बंद दरवाज़ों से सर फोड़ रही थी। कमरे में आतिशदान सुलग रहा था और नरम गरम बिस्तर पर मेरे भाई शहाब के दोनों बच्चे अपनी माँ से लिपटे हुए सो रहे थे। रात के 2 बज चुके थे लेकिन भाई जाग रहे थे। मुझे बराबर वाले कमरे से उनके टहलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इत्तेफाक के मुझे नींद नहीं आ रही थी और भाई के कदमों की आहट मेरे दिल में घबराहट पैदा कर रही थी। ये आज रात की बात न थी, अरसा दराज से भाई का यही मामूल था। जब सारी मखलूक महवे ख्वाब होती वो जाग रहे होते और अपने कमरे में टहल टहल कर माजी की यादों से कश्तो खून में मसरूफ़ रहते। मैं जानती थी कि ऐसा किस वजह से और किसकी याद उनको शब भर सोने नहीं देती। वही जो मरकर भी उनकी यादों में ज़िंदा थी, महकते गुलाबों की मानिंद तरो ताज़ा थी। इस सितमगर की रूह ने हम दोनों बहन भाई के अंदर बसेरा कर लिया था और वादी की तेज़ हवाओं के साथ वो हमको जगाने आ जाती थी। इन दिनों हमने बीए का इम्तहान दिया था। कोई मसरूफियत ना होने के सबब हम सब बहन भाई बोर हो रहे थे। तभी वालिदा ने कहा कि मामू के पास चले जाओ। हमारे मामू सवात में कई बागों के मालिक थे। उनके पास कई ट्रक भी थे जिस पर वो अपना माल लाद कर शहर ले जाया करते थे। बस से उतरकर हम गांव के टेढ़े मेढ़े मगर सरसब्जो शादाब रास्तों पर तेज़ी से दौड़ते रहते थे। मुद्दत बाद हम दोबारा इन खूबसूरत रास्तों को देख रहे थे। सेब, खुबानी और आलूचे के दरख्त महक रहे थे। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। फितरत अपने पूरे जौबन पर थी और मैं सोच रही थी कि गांव कितना खूबसूरत है। हमारे शहर में क्या रखा है? गाड़ियों का शोरगुल, कारखानों का जहरीला धुआं, जहाँ जिंदगी मशीन जैसी थी और उस जन्नत जैसी वादी में न ट्रैफिक का शोर, न धुआं और न मशीनों की गड़गड़ाहट। जब हम बागों से घिरे हुए मामू के खूबसूरत घर के सामने पहुंचे उस वक्त दिन के 11 बज रहे थे। मैं तो दौड़ती हुई नानी अम्मा के पास चली गई जो बरामदे में बैठी थी, जबकि भाई शहाब मुमानी को सलाम करने किचन पहुंचे। मुमानी ने बचपन में शहाब भाई को गोद लिया था और 3 साल बाद जब वो एक बेटी की माँ बन गई तो वालिदा शहाब को वापस ले आई थी। ताहम शहाब अब भी मुमानी को अपनी माँ के जैसा चाहता था। किचन से खाने की इश्तहा अंगेज़ खुशबुएं आ रही थी और जो खाना बना रही थी भाई शहाब के ख्याल में वो भला मुमानी जान के सिवा और कौन हो सकता था। उनकी पुश्त दरवाजे की तरफ थी। सुर्ख शाल ओढ़े हांडी में चम्मच चला रही थी। शहाब उसे मुमानी ही समझा था, हालांकि वो उनकी साहबजादी राबिया थी जो कदो कदामत में अपनी माँ जैसी हो चुकी थी। लेकिन हम तो बहुत सालों बाद यहाँ आए थे। इस दौरान राबिया बड़ी हो चुकी है, ये ख्याल ही ना रहा था। तभी भाई ने मुमानी अम्मी कहकर पीछे से अपनी बाहों में ले लिया। घबरा कर राबिया मुड़ी तो भाई को पसीना आ गया, जैसे बिजली का करंट लग गया है। वो बौखलाकर पीछे हट गए। सुर्ख शॉल फिसल कर राबिया के कंधों से गिर गई। धानी लिबास में उसका बदन थर थर काँप रहा था। भाई की इस अचानक हरकत से वो डर गई थी। जरा सा संभली तो होश आया, सामने एक नौजवान को खड़ा पाया। उसकी आंखों में गुस्सा था। भाई भी बौखलाकर किचन से बाहर निकल आए। तभी सामने से उसको मुमानी आती दिखाई दी। शहाब उनको कैसे बताते क्या हादसा हुआ है कि अब अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं है। राबिया के होश संभालने के बाद उसकी हमसे यह पहली मुलाकात थी। उसकी निगाहों में हर वक्त गुस्सा रहता था क्योंकि शहाब से गलती ही ऐसी सरजद हुई थी। यही वजह वो भैया को कोई बुरा इंसान समझ चुकी थी। वो तो अब उनके सामने आने से भी डरने लगी थी। इंसान जब ज़्यादा किसी से दूर रहने की कोशिश करता है तो ये दूरी उसकी कशिश को और बढ़ा देती है। भाई के साथ भी यही हुआ। जिस कदर राबिया उनसे दूर रहती उतनी वो उनको अच्छी लगती। वो उसको अक्सर दूर से ही देखते रहते कि अपनी माँ से हंस हंस कर बातें करती है। तब उसकी मुस्कुराहट उसके हुस्न में 4 चांद लगा देती थी और उसके याकूती होंठों पर दांत मोतियों की मानिंद जगमगा उठते थे।
میرے ماموں کی یہ اکلوتی صاحبزادی اتنی پیاری تھی کہ اس کی ہنسی ہمارے دلوں میں اجالا کر جاتی تھی۔ لیکن جتنے دن ہم سوات میں رہے، شہاب بھائی کو اپنی اس کزن سے بات کرنے کو ترستے رہے۔ اس کا غصہ کسی صورت کم نہ ہوتا تھا۔ گھر میں ہنسی خوشی کا ماحول نہ بن سکا، شہاب کے ہوتے تناؤ کی صورت رہنے لگی۔ تبھی وہ صبح سویرے اٹھ کر ماموں جان کے ساتھ ٹرکوں کے اڈوں پر چلے جاتے۔ دوپہر کو اگرچہ سبھی ایک دسترخوان پر کھانا کھاتے، لیکن رابعہ اس وقت بھی پلیٹ میں کھانا ڈال کر اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ ایک دن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ رابعہ کے کمرے میں بہترین شعری ادب موجود ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ وہ گاؤں کی ان پڑھ لڑکی ہے، اس کو بھلا علم و ادب سے کیا سروکار، لیکن ہمارا خیال بالکل غلط ثابت ہوا۔ مومانی دن بھر گھریلو بکھیڑوں میں مصروف رہتی تھیں، ماموں دن رات کاروبار میں مگن ہوتے، میں نانی اماں کے پاس گھسی رہتی، نہیں تو رابعہ سے باتیں کرتی۔ یوں شہاب بھائی یہاں آ کر تنہائی کا شکار ہو گئے۔ وہ سارا دن وادی میں آوارہ گھومتے اور پچھتاتے کہ اندھا دھند رابعہ کو مومانی سمجھ کر گلے مل گئے، اور اب یہ لڑکی ان کو صفائی کا موقع بھی نہ دے رہی تھی، مگر ناراض رہ کر مسلسل سزا دیے جا رہی تھی۔ مگر پھر خدا نے انہیں صفائی کا موقع فراہم کر ہی دیا۔ ایک روز جب آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، شہاب بھائی باغ میں گئے۔ وہاں رابعہ کرسی ڈالے بیٹھی تھی، ہاتھ میں کتاب تھی، دفتن بوندا باندی شروع ہو گئی۔ یکدم بادل زور سے گرجا، وہ چوک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تبھی بھائی نے کہا، ڈریے مت، بجلی یہاں نہیں گرنے والی۔ بجلی کا کیا بھروسہ، رابعہ نے جواب دیا۔ تو میرے بھائی کو اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع مل گیا۔ معافی چاہتا ہوں، اس روز میں آپ کو پشت سے مومانی سمجھا، اور آپ تو جانتی ہیں کہ میں ان کو ماں کا درجہ دیتا ہوں، اس لیے اس روز میں غلطی میں آپ کو تھام لیا۔ وہ بولی، چھوڑیے، آئندہ چہرہ دیکھ لینے کے بعد ہی کسی کو تھامیے گا۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا، بارش شروع ہو گئی ہے، اندر چلیے۔ اس نے معافی کی بات کو نظر انداز کر دیا، لیکن بھائی کے ساتھ قدم با قدم چلتی ہوئی گھر کے اندر آ گئی تو محسوس ہو گیا کہ معافی کو قبول کر لیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ چائے کا کپ لے کر آ گئی۔ بھائی نے کپ لے لیا۔ اس روز ان کے درمیان اجنبیت کی دیوار گر گئی۔ اب شہاب جب ماموں کے ساتھ دوپہر کو گھر لوٹتا، اس کی آنکھوں میں ان کے لیے انتظار کے چراغ روشن ہوتے۔ بھائی تو اتنے خوش تھے کہ عالم بیداری میں ہی نہ جانے کتنے خواب دیکھ ڈالے۔ ہم 2 ماہ سے زائد ماموں کے گھر ٹھہرے تھے، تبھی امی کا خط آ گیا کہ اب آ جاؤ، ہم تمہارے لیے اداس ہیں۔ جب ہم واپس چلنے کو ہوئے، میں نے رابعہ کی طرف دیکھا، وہ بے حد اداسی سے شہاب بھائی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں اور بھائی کافی دن اداس رہے اور سوات میں گزارے ہوئے دنوں کی باتیں یاد کرتے رہے تھے۔ 3 ماہ گزرے تھے کہ ماموں کے گاؤں سے کسی رشتہ دار کی شادی کا کارڈ آ گیا۔ بھائی کارڈ پا کر نہال تھے کہ پھر سے گاؤں جانے کا بہانہ ہاتھ آ گیا تھا۔ ہمارے گھر سے بھائی ہی جا سکتے تھے، سو وہی شادی میں شرکت کے لیے چلے گئے۔ یہ دوسرے ماموں کے بیٹے کی شادی تھی۔ گاؤں میں شادیاں سادگی سے ہوتی تھیں، لیکن اس گھر میں یہ پہلی خوشی تھی۔ شادی دھوم دھام سے ہو رہی تھی۔ شہاب بھائی اس بار چھوٹے ماموں کے مہمان تھے، انہی کے گھر ٹھہرے تھے۔ مہندی والی رات آ گئی، چھوٹے ماموں کے گھر سے لڑکیاں چلی تو دلہے کے چھوٹے بھائی نے شہاب بھیا سے کہا کہ تم بھی چلو۔ گاؤں کے رواج کے مطابق لڑکیاں اکیلے گھر سے نہیں نکلتی تھیں، لہٰذا یہ دونوں ان کے ساتھ، مگر ان سے تھوڑا سا آگے چلتے جا رہے تھے۔ 2-4 گھروں کے بعد لڑکیاں رابعہ کے گھر گئیں، اس کو بھی ساتھ لینا تھا۔ رات اگرچہ چاندنی تھی، لیکن بادلوں کی وجہ سے کچھ اندھیری تھی۔ رابعہ کو ساتھ لے کر لڑکیاں باہر آئیں۔ رابعہ ٹھہر کر اپنی چادر درست کرنے لگی۔ جب اس نے اپنی چادر کو اچھی طرح اوڑھ لیا تو شہاب نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی۔ وہ ان کی طرف دیکھ رہی تھی، تب شہاب کو لگا جیسے وہ ان ہی کی وجہ سے بہانے سے ٹھہر گئی تھی۔ وہ چند منٹ ٹھہر کر بھائی کو دیکھتی رہی۔ لڑکیاں آگے نکل گئیں تو عدیل کی آواز آئی، یار شہاب چلو بھی، اب کیا کر رہے ہو؟ شاید ان کی چپل ٹوٹ گئی ہے، شہاب بھائی نے گھبرا کر بہانہ کیا تھا۔
رابعہ کو بھی احساس ہوا کہ وہ لاشعوری طور پر ایک دوسرے کی خاطر چند لمحوں کے لیے رک گئے تھے۔ تبھی وہ دوڑتی ہوئی جلدی سے لڑکیوں کے جھرمٹ میں داخل ہو گئی۔ لڑکیاں دلہن کو گھیرے ہوئے تھیں اور مہندی لگائی جا رہی تھی۔ بے اختیار شہاب نے اپنا ہاتھ رابعہ کے سامنے کر دیا۔ مہندی کا تھال اسی کے سامنے رکھا تھا، اس نے انگلی سے ان کی ہتھیلیوں پر مہندی لگا دی۔ وہ رات شہاب کی زندگی کی ایک یادگار رات تھی۔ جب یہ دونوں رشتہ دار لڑکیوں کو حجرے میں پہنچا کر آئے تو رابعہ کا چہرہ بھائی کی آنکھوں میں تھا، کیونکہ اس نے بہت ہی خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ سب لڑکیوں سے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ شادی کی تقریب ختم ہوئی تو اس کا بڑے ماموں کے گھر جانا ہوا، جہاں رابعہ سے آلوچے کے باغ میں ملاقات ہوئی۔ شہاب نے اسے بتا دیا کہ وہ کل واپس جا رہا ہے۔ رابعہ نے اسے بتایا کہ امی جان کہتی ہیں جو گھر داماد بنے گا میں اسی سے بیٹی کی شادی کروں گی، اور اس کا پولیس افسر ہونا بھی شرط ہے۔ شہاب، تم یہ شرط اپنے والدین سے منوا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس شرط کی بھینٹ چڑھ جائیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں رابعہ، ہر قیمت پر یہ ملازمت حاصل کروں گا۔ شہر آ کر بھیا نے ابو سے کہا کہ پولیس میں نوکری کرنا چاہتے ہیں، رشوت بھرے یا سفارش، جس طرح بھی ہو اس کو پولیس انسپکٹر بنوا دیں۔ والد نے کافی کوشش کی، دوسرے محکمہ میں تو اچھی ملازمت مل سکتی تھی لیکن پولیس کے محکمے میں نہیں مل سکی۔ امی جان رابعہ کو بہو بنانے پر خوش تھیں، والد صاحب بھی راضی تھے۔ وہ ماموں کے گھر رشتے کا عندیہ لے کر 2-3 بار گئے بھی، لیکن ممانی کی عجیب شرائط کے سبب بات نہ بنی۔ پولیس کی ملازمت دلوانا ابو کے بس کی بات نہ تھی۔ والدہ اور نانی نے منت سماجت کر کے ممانی کی یہ شرط ہٹوائی، مگر گھر داماد والی شرط وہ بدستور اڑی رہیں۔ کہا کہ میری ایک ہی تو بیٹی ہے، اس کو خود سے جدا کر کے نہیں بھیج سکتی۔ دراصل وہ اسی بہانے ہم کو ٹالنا چاہتی تھی۔ ادھر والد صاحب کو یہ شرط منظور نہ تھی اور گھر داماد بننے پر تو بھائی بھی تیار نہ تھے۔ وہ کیوں کر بڑھاپے میں اپنے والدین کو چھوڑ دیتے اور ماموں کے گھر جا بستے۔ ماموں ممانی خاموش تھے تو ہم نے یہی سمجھا کہ وہ کچھ اور منت سماجت کروا کر یہ رشتہ ہم کو ہی دیں گے۔ بھائی وہاں جاتے، ممانی اسی طرح پیار سے ملتی، لیکن اندر ہی اندر انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ ایک دولت مند سردار کے وہاں طے کر لیا تھا، جس کی ہوا بھی ہم کو نہ لگنے دی، مگر تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اب جب بھی شہاب ممانی کے گھر جاتے وہ خود تو والہانہ انداز سے ملتی، لیکن رابعہ پریشان نظر آتی۔ وہ کھچی کھچی رہتی، پہلے کی طرح نہ ملتی۔ انہی دنوں شہاب نے بواحسانہ کو ریشمی کپڑوں پر گوٹا کناری ٹانگتے دیکھا۔ ممانی بھی فرصت کے وقت کچھ ایسے ہی کام کرتی نظر آتی۔ شہاب کو خوشگمانی ہوئی کہ اس کی اور رابعہ کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تاہم وہ حیران تھا کہ رابعہ کی گلابی رنگت کیوں ماند پڑتی جا رہی ہے۔ اس کی سیاہ آنکھوں کے گرد دھواں سا منڈلاتا رہتا تھا۔ ایک روز بھائی کو اس سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے کھچے کھچے رہنے کا سبب پوچھا۔ وہ چپ رہی۔ سوال کیا کہ تم کو کیا پریشانی ہے؟ اداس رہنے لگی اور رابعہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ شہاب نے بالآخر ممانی سے ہی پوچھ لیا کہ رابعہ کیوں خفا ہے اور آپ کیوں کپڑوں پر گوٹا کناری لگاتی رہتی ہیں، جبکہ وہ میرے ساتھ شادی پر خوش نہیں ہے۔ تمہارے ساتھ شادی؟ انہوں نے چونک کر کہا۔ تم سے کس نے کہہ دیا؟ اس کی شادی تمہارے ساتھ تو نہیں ہو رہی بیٹے، اس کی شادی ہم دوسری جگہ کر رہے ہیں، کیونکہ تم کو تو میں نے بچپن میں گود لیا تھا، اس لحاظ سے رابعہ تمہاری بہن ہے۔ یہ سن کر شہاب کو چکر آ گیا تھا اور اس کا ٹانگوں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ وہ اسی وقت گھر چلا آیا۔ اس کے بعد اس پر کیا گزری یہ ایک الگ واقعہ ہے، لیکن جو رابعہ پر بیتی وہ بھی کسی قیامت سے کم نہیں ہے۔ رابعہ بیاہ کر سردار صاحب کے گھر چلی گئی، ان کی بہو بن کر، لیکن ایک ایسے قلعے میں قید کر دی گئی جس کی دیواریں بہت اونچی تھیں کہ وہاں پرندہ بھی نہیں پر مار سکتا تھا۔ وہ سخت پابندیوں میں جکڑی گئی تھی، اس کو میکے آنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اس صورتحال سے گھبرا کر وہ بیمار پڑ گئی۔
سردار صاحب کا گھرانہ سخت روایات کا پابند تھا۔ یہاں نہ کسی کو کوئی پیغام بھیج سکتا تھا اور نہ خط لکھ سکتا تھا، نہ ہی کوئی رشتہ دار گھر کی عورتوں سے ملنے کے لیے جا سکتا تھا۔ شادی کو سال گزر گیا، انہوں نے رابعہ کو میکے نہ بھیجا۔ اب تو ممانی کا جی بھی گھبرا گیا کہ یہ کیسے گھرانے میں بیٹی دے دی ہے کہ جس کو خط تک لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ماموں جاتے باہر سے ہی مردوں سے مل کر اور خیر خیریت دریافت کر کے آ جاتے۔ بیٹی سے ملاقات ہوتی بھی تو لمحہ بھر کی، دور سے سلام کرتی اور قلعے کے اندر کہیں گم ہو جاتی۔ وہ اپنا حال احوال تک والد کو گوش گزار نہ کر سکتی تھی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ سردار صاحب اپنے بیٹے کے ساتھ زمینوں کے معاملات دیکھنے گئے ہوئے تھے کہ وہاں کے تحصیلدار صاحب تشریف لائے۔ انہوں نے سردار صاحب کو پوچھا۔ ملازم نے بتایا کہ وہ زمینوں پر گئے ہیں۔ ملازمہ نے رابعہ کو بتایا کہ تحصیلدار صاحب فلاں گاؤں سے آئے ہیں، وہ سردار صاحب کا پوچھ رہے ہیں۔ رابعہ نے گاؤں کا نام سنا تو اٹھ بیٹھی۔ یہ تو اس کے بابل کے گاؤں کا آدمی تھا۔ وہ بے قرار ہو کر حجرے سے نکلی اور مردانہ حویلی میں آ گئی۔ اس وقت تحصیلدار اپنے گھوڑے پر سوار حویلی کی دیوار کے پاس سے گزر رہا تھا۔ گھوڑے کی پشت پر سوار ہونے کی وجہ سے اس کی پگڑی کا شملہ حویلی کی دیوار کے اوپر سے نظر آ رہا تھا۔ رابعہ حجرے کی چھت پر چڑھ گئی اور وہاں سے کمرے کی کھڑکی سے آواز دی، بھائی ذرا ٹھہریے۔ اس شخص نے اپنا گھوڑا ٹھہرایا اور پوچھا، کیا بات ہے بی بی؟ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کو پکار کر روکنے والی اس گھر کی ملازمہ نہیں بلکہ بہو ہے۔ آپ فلاں گاؤں کے ہو؟ جی ہاں۔ اچھا تو میرا یہ پیغام نسیم خان کو پہنچا دینا۔ ان کو کہنا کہ تمہاری بیٹی کہتی ہے کہ میں نے کیا قصور کیا تھا جو آپ نے مجھ کو اس قلعے کی اونچی دیواروں میں قید کروا دیا ہے۔ مجھے یہ سونا روپیہ نہیں چاہیے، میں اداس ہوں، جلدی آ کر مجھے لے جاؤ۔ ایک لمحے کی بات تھی جس کو سن کر تحصیلدار صاحب نے اپنا گھوڑا آگے بڑھا دیا، لیکن یہ بات سارے علاقے میں پھیل گئی کہ تحصیلدار صاحب سے چھوٹے سردار کی بیوی نے بات کی ہے۔ سردار اور اس کا بیٹا جب گھر آئے تو ملازمین نے یہ بات ان کی گوش گزار کر دی۔ انہوں نے رابعہ سے پوچھا، کیا تم نے تحصیلدار کو روکا تھا جب وہ گھوڑے پر سے یہاں سے گزر رہا تھا؟ جی ہاں، رابعہ نے جواب دیا۔ تم نے اس کو کیا کہا تھا؟ میں نے اپنے والد کو پیغام بھجوایا ہے کہ وہ آ کر مجھ کو لے جائیں کیونکہ میں اس قید سے دل گرفتہ اور اداس ہوں۔ سردار نے تحصیلدار کو بلوا کر پوچھا کہ تم نے میرے گھر کی خاتون سے کیا بات کی تھی؟ تحصیلدار نے بھی وہی بات دہرا دی جو رابعہ نے کہی تھی۔ سردار صاحب کو یقین آ گیا کہ ان کی بہو کا تحصیلدار سے کوئی ایسا ویسا معاملہ نہیں تھا اور اس نے محض پیغام بھجوانے کی خاطر اس شخص سے کلام کیا تھا۔ تاہم یہ بھی ان کے نزدیک کم جرم نہ تھا۔ تحصیلدار چونکہ قصوروار نہ تھا، لہٰذا اس کو سزا دینا بنتا نہ تھا، اس سے اور بدنامی ہو جاتی۔ لیکن رابعہ کے لیے سزا تجویز ہو گئی۔ گھر کی بزرگ خواتین نے رابعہ کی سفارش میں بولنا چاہا تو سردار نے کہا، میں جانتا ہوں رابعہ کے تحصیلدار سے کوئی مراسم نہیں ہے پیغام دینے کا یہ طریقہ، لیکن میرے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ یہ بے عزتی کی علامت ہے۔ آج اگر میں نے بہو کی اس غلطی کو درگزر کر دیا، کل اس گھر کی اور خواتین بھی غیر مردوں سے بات کرنے کی جرات کر سکتی ہیں۔ اس واقعے کے ایک ہفتے بعد سردار نے اپنے علاقے میں معززین میں منادی کرا دی کہ فلاں جگہ میرے ڈیرے پر جمع ہو جانا۔ مقررہ وقت پر جب یہ لوگ جمع ہو گئے تو رابعہ کو ان کے بیچ لایا گیا اور سب کے سامنے اس کو فرد جرم سنا دی گئی اور سزا پر فوراً عمل درآمد بھی کر دیا گیا۔ بعد میں نعش کو جلا کر اس کی راکھ پہاڑی علاقے میں بہا دی گئی کیونکہ لوگوں کے نزدیک ایسی عورتوں کی یہی سزا ہونی چاہیے تھی۔ ماموں جب اپنے کاروباری کاموں کو نپٹا کر سرحد سے لوٹے اور رابعہ سے ملنے گئے، وہاں ان کی بیٹی کی بجائے اس کی دردناک داستان کی بازگشت ہی اس کو سننے کو ملی۔ وہاں رابعہ تھی کہاں جو ان کو ملتی؟ جہاں پورے علاقے کے لوگ ایک جیسی سوچ کے حامل ہو، وہاں بیچارے ماموں ان کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ وہ روتے رہ گئے اور ممانی تو بیٹی کی موت کا سن کر غش کھا کر گر گئیں۔ اب وہ کہتی تھی کہ میں نے دولت مند داماد کی لالچ میں بیٹی کو قربان کر دیا۔ ماموں ممانی کا غم اپنی جگہ، لیکن میں اور شہاب بھی اس